अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद ज़ाहिद मलिक के लेसन 55 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 55वें लेसन के अंदर हम जो तरतीब चलती आ रही है जिसमें हम मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों को लिखना सीखते हैं, तो वो लफ्ज़ नाम है। तो ज़ाहिर है एक नाम भी एक लफ्ज़ होता है, तो हम मुख्तलिफ़ नामों को लिखना सीख रहे हैं। आम रैंडमली कोई से भी अल्फाज लिखने से बेहतर है कि हम पहले अल्लाह पाक का बाबरकत नाम सीखें, उसके नबियों के नाम लिखना सीखें। तो अभी हम अंबिया किराम के नाम लिखने की सादत हासिल कर रहे हैं, और हमने ये जो सीरीज़ है ये शुरू हुई थी लेसन 42 से। तो 42वें लेसन में आप देखेंगे तो उसमें हमने अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लिखना सीखा था, और उसी के साथ उसके प्यारे हबीब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस लिखना सीखा। तो हमें अपना नाम लिखना खूबसूरत आए या ना आए, हमें उन दोनों नामों को खूबसूरत तरीन लिखने की कोशिश भी करनी चाहिए और सीखना भी चाहिए। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और आप अल्लाह का बाबरकत नाम खूबसूरत लिखना सीखें सवाब की नीयत से। अगर आप उसका बाबरकत नाम सवाब की नीयत से लिखेंगे तो यकीनन आपको इसका सवाब भी मिलेगा। मोहब्बत में लिखेंगे, शौक़ से लिखेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। तो ये जिस तरह आज का 55वां लेसन है, इसी तरह हमने इससे पहले 54 लेसन्स लिखना सीखे हैं। उसमें हर लेसन में एक अलग चीज़ सीखी है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं किसी लेसन में कुछ सीख लिया, किसी में कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा एक तरतीबवार कोर्स है। बहुत से कोर्स लोग तरह तरह के नामों से बेचते हैं, बहुत तरह से यूट्यूब पे अपने सब्सक्रिप्शन देते हैं अपने लेसन्स की। तो लेकिन ये हमारे पास ऐसा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कि जो शायद बाकी सब कोर्सेज़ जितने यूट्यूब पे मौजूद हैं, हमारा हुस्न ज़न है कि ये जो हैंड राइटिंग का कोर्स होगा ये सबसे ज़्यादा अच्छा और आसान और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो आप जिस तरह ख़ताती की बाकायदा एक बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उसमें जो शुरू में सीखने वाले होते हैं या जिन्होंने सीखना नहीं होता लेकिन अपनी हैंड राइटिंग ठीक करनी होती है, तो उनके लिए वो टर्म्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो हमने इंतहाई आसान अंदाज में जो आपस में हम बात करते हैं उस लहजे में बात करने की कोशिश की, और उस लहजे में आपको सिखाने की कोशिश की है। तो आप इसी हमारे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आओ लिखना सीखें कि यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में हैंड राइटिंग बेसिक लेसन्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर मुलाहजा करें। उस प्लेलिस्ट के अंदर नाज़रीन हमने लेसन 1 से लेकर लेसन 24 तक नस्तालीक जो कैलीग्राफी, उर्दू की कैलीग्राफी का बेसिक फ़ॉन्ट है, उसकी हमने हरूफ को हरफ ब हरफ लिखना सीखा था। बल्कि हमने उससे भी पहले एक लेसन में लिखने की अहमियत के बारे में बात की थी, और उसके बाद पहले लेसन में नुक्ता लगाना सीखा। बल्कि लेसन 5 के बाद एक लेसन बनाया था, लेसन 6 से पहले, लेसन बिफोर 6 से पहले हमने एक लेसन जो बनाया था उसमें हमने बाकायदा ये बताया था कि कागज़ कैसा होगा, आपको कहाँ से मिलेगा लिखने के लिए, पेंसिल, मार्कर, कलम, पॉइंटर वगैरह कैसा होना चाहिए, कहाँ पर रख के बैठ के लिखना है। तो ये बहरहाल बहुत सारी तफसील हमने उसमें बताई है। हमने कट मार्कर के साथ लिखना सीखा, छोटे कट मार्कर के साथ, पॉइंटर के साथ, ये तमाम हरूफ को लिखना सीखा। तो बहरहाल आप हमारी इन वीडियोस को देखने के बाद उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, और पहले लेसन से चलते हुए और आप आज के लेसन तक आएँ, और हमारी तमाम वीडियोस को ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने जानने वालों को ज़रूर रिकमेंड भी करें। तो बहरहाल इसी तरह हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसी तरह टिकटॉक पे भी चैनल मौजूद है। आप टिकटॉक पे भी आओ लिखना सीखें लिख कर सर्च करेंगे तो टॉप पे हमारा चैनल नज़र आएगा। आप वहाँ पर भी हमारी वीडियोस को ज़रूर रीपोस्ट करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को भी लाइक करें। इसी तरह फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आओ लिखना सीखें के फेसबुक पेज पे भी। तो आज के लेसन का आगाज़ करते हैं, और आज के नामों में से मुबारक नबियों के नाम लिखने की सादत हासिल करेंगे। तो आओ लिखना सीखें विद ज़ाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, आज के लेसन में हम जिन मुबारक नबी का नाम लिखने की सादत हासिल करेंगे
وہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے۔ عزیر لکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عین اور زے کو ملا کے لکھنا ہے، تو یعنی کہ یہ آپ نے عین کی ایکسرسائز میں عین کو مختلف حروف کے ساتھ کس طرح سے ملا کے لکھا جائے گا اس کی ایکسرسائز میں سیکھا تھا کہ عین کو زے کے ساتھ کیسے ملانا ہے، عین کو رے کے ساتھ کیسے ملانا ہے۔ تو اسی طرح سب سے پہلے ہم لکھیں گے، اس جگہ سے شروع کریں گے کہ را جو رے ہو وہ لائن کے آدھا اوپر ہو اور آدھا نیچے ہو۔ تو ہم عین کو یہاں سے شروع کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں کہ قلم کا اینگل تبدیل ہوتا ہے، یہاں پر اگر عین لکھا ہے تو اور طرح سے اینگل ہوتا، اگر جیسے بے لکھتا تو پھر اینگل یہ ہونا تھا۔ تو یہ اینگل کا ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نقطہ لگایا، یہ آلریڈی عین بہت بار لکھنا سیکھ چکے ہیں، عین کس طرح سے لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے پورا قلم لگا کے اس طرح یہ دیکھیں عین، یہ رے کا آدھا حصہ لائن سے اوپر اور آدھا لائن سے نیچے۔ تو یہ دیکھیں عین کو رے کے ساتھ لکھنا سیکھا ہے۔ اسی طرح اگر یہ غین ایک نقطہ اوپر ہوگا تو یہ ظاہر ہے غین کو رے کے ساتھ ملانا ہے، یا غین کو زے کے ساتھ، جیسے غزہ لکھنے میں تو یہ حرف ہے۔ تو بہرحال یہاں پر لکھیں گے زے کا ایک نقطہ، تو یہ بن گیا عز، اور اس کے بعد یہ اور رے، تو یہ کو رے کے ساتھ ملانا یہ ہم نے اس کی لیسن میں سیکھا تھا۔ یہ دیکھیں یہ آلریڈی سیکھ چکے ہیں، اور یہاں پر دو نقطے لگیں گے۔ یہ دیکھیں عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اقدس ہم نے لکھنا سیکھا ہے، عزیر۔ یہ پیش ہوتی ہے او کی آواز نکالنے کے لیے، زبر ہوتی ہے آ کی آواز نکالنے کے لیے عزا۔ اس کے بعد یہ کے اوپر کیونکہ کوئی آواز نہیں ہے تو کوئی آواز جہاں پر نہ ہو وہاں پر اس نشان کو لکھا جاتا ہے، اسے جزم کہتے ہیں، جزم آواز کو روکنا۔ تو عزیر یہ کی آواز اپنی ہی آواز ہوگی، یعنی کہ یہاں پر نہ آ کی آواز ہے، نہ ای کی آواز ہے، نہ او کی آواز ہے، یعنی کہ زبر زیر اور پیش کی آواز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جزم ہے، یہاں پر کوئی آواز نہیں ہے، تو یہ بن گیا عزیر۔ تو عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہم نے قلم کے ساتھ لکھنا سیکھا۔ اسی نام اقدس کو اگر میں اس کے ساتھ موٹے کٹ مارکر کے ساتھ لکھوں تو یہ دیکھیے، سب سے پہلے عین کو لکھنے کے لیے اس اینگل پہ عین کا ایل کے لیے ایک نقطہ لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ اتنا حصہ اور پورا قلم لگا کے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں عزیر۔ یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام مبارک لکھنا سیکھا ہم نے موٹے کٹ مارکر کے ساتھ۔ تو یہ دیکھا بہت ہی آپ کے لیے آسان رہا ہوگا اگر اسی نام مبارک کو میں چھوٹی کٹ مارکر کے ساتھ لکھوں تو آپ دیکھیں کہ عین اپنی جگہ پر، عین میں اس جگہ سے شروع کر رہا ہوں کہ جو رے ہے وہ آدھا لائن سے اوپر آئے اور آدھا لائن سے نیچے آئے۔ تو یہ دیکھیں اسی طرح سے لکھا گیا عزیر، سیم ٹو سیم، فرق کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی نام مبارک کو اگر میں کچی پینسل سے لکھوں تو، یا پوائنٹر سے لکھوں یا پین سے لکھوں تو سیم چیز آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ گول راؤنڈ اس کا ہوتا ہے تو اس لیے اس میں کٹ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے دیکھیں اسی طرح سے لکھا جائے گا، اس میں بھی کچھ تبدیلی نہیں ہے۔ میں دوبارہ سے پوائنٹر کے ساتھ بھی لکھ کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں عزیر علیہ السلام کا نام اقدس ہم نے لکھنا سیکھا ہے۔ اس کے بعد اگر میں جو دوسرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہم لکھنا سیکھیں گے وہ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اقدس ہے، تو وہ لکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ الف لکھنا ہوگا سب سے پہلے۔ الف ہم اس جگہ سے شروع کریں گے کہ وہ اس کا نیچے کا حصہ لائن کے ساتھ ٹچ ہو، اس طرح سے۔ تو یہ 3 قد کا الف لکھا، لکھنے کے بعد پھر ہم نے لام، یہ یہاں سے شروع کرنا ہے اسی جگہ سے یہ، اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ کٹ دیا،
یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد نیچے 2 نقطے لگا دیے گئے۔ یہ اصل میں آپ کو آلریڈی اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد سین لکھنا ہے، تو سین آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں لائن سے آدھا اوپر لکھنا ہوتا ہے اور آدھا نیچے لکھنا ہوتا ہے، اور یہ اگر گراف کے مطابق لکھا جائے تو سین پہلی لائن کے قریب سے لکھا جاتا ہے۔ جو گراف کی 4 لائنز ہم نے لکھنا سیکھی تھیں اس میں یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہوگا، اور یہ دیکھیں لکھنے کے بعد اتنا حصہ یہ بنے گا 2 قط۔ یہ 2 قط بنانے کے بعد پھر اس کے نیچے جو گولائی شروع کر دی جائے گی۔ یہ یوں دیکھیں، یہ نام اقدس لکھا گیا الیاس۔ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت الیاس علیہ السلام کا نام لکھنا سیکھا ہم نے قلم کے ساتھ۔ تو اسی نام اقدس کو اگر میں موٹے کٹ مارکر کے ساتھ لکھوں گا تو بھی اسی اصول کے مطابق الف جو ہے 3 قط کا لکھا گیا، اگر لائن کے اوپر آگے اس ختم ہو گیا، اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ لام، یہ اور الف، یہ 3 حروف اس کے اندر ہیں، یہ اور اس کے بعد یہاں پر آ گیا سین، اور سین جو ہوگا وہ لائن سے آدھا اوپر ہوگا اور آدھا لائن سے نیچے ہوگا۔ تو یہ دیکھیں اسی طرح اسی اصول کے مطابق لکھا گیا الیاس۔ الیاس علیہ السلام کا نام اقدس اگر چھوٹے کٹ مارکر کے ساتھ لکھنا ہوگا تو آپ اسی طرح الف لکھیں گے، لائن کے آخر میں آ کے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ اور الف الیا، اور پھر یہاں پر نیچے زیر، اور اس کے بعد نیچے یہ سین، اس طرح الیاس۔ اور اگر میں اسی نام مبارک کو پوائنٹر کے ساتھ لکھتا ہوں تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے اسی ترتیب کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ لیں سین اسی طرح لائن سے آدھا اوپر اور آدھا نیچے، اس طرح سے یہ نام اقدس لکھا گیا الیاس۔ تو یہ بیسک سے حروف ہے، یعنی کہ الف، لام، یہ، الف اور سین، 5 حروف کو ملا کر کے الیاس لکھنا سیکھا ہے۔ تو آپ نے اگر بنیادی لیسنز کی ایکسرسائز کی ہوئی ہے تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ آسان رہے گا، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو بہرحال آپ اس کی بھی بہت زیادہ پریکٹس کریں، اور اگر یہ آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کا نام ہے تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو اپنا نام خوبصورت لکھنا آنا ہی چاہیے۔ جی تو ناظرین، آج کے 55ویں لیسن میں 55th لیسن میں ہم نے جن مبارک نبیوں کا، جن اللہ کے مقرب بندوں کا، انعام یافتہ بندوں کا نام لکھنا سیکھا، جن کے بارے میں ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا، اور یہ 100% کنفرم بات ہے کہ وہ یہی نبی ہیں۔ سب سے پہلے یہ نبی ہیں، اس کے بعد ان نبیوں کے صحابہ ہیں، جس طرح ہمارے پیارے نبی کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا شیر خدا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا۔ تو یہ یقیناً نبی ہیں، اللہ نے ان کو مقرب کیا، اپنے قریب کیا، چنے ہوئے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے نبوت عطا کر دی، جو کہ جنت کے مالک ہیں، جو حتمی طور پہ جنتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لکھنا سیکھا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا نام لکھنا سیکھا۔ حروف کے حساب سے ہم بات کر چکے ہیں کہ عین کو زے کے ساتھ ملانا کیسے ہے، یہ کو رے کے ساتھ ملانا کیسے ہے۔ میں ان انبیاء کرام کا مختصر سا تعارف پیش کروں تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے دنیا میں، اور یہ توریت جو اللہ پاک نے تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی تھی اس کے حافظ تھے۔ یہ بچپن سے ہی
تورات کے بہت زیادہ حافظ تھے اور بہت زیادہ متقی پرہیزگار، یقیناً اللہ کے نبی ہیں تو متقی پرہیزگار ہوں گے، تو یہ تورات کے بہت حافظ تھے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک سفر پر روانہ ہوئے اکیلے، ساتھ میں انہوں نے کچھ انگور رکھے اور ساتھ میں کچھ انجیر اپنے تھیلے میں رکھے، اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور آبادی سے کچھ باہر کی طرف تشریف لے گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے تو ایک ویران سی عمارت دیکھی اور وہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اندر داخل ہوئے تو چھوٹا سا باغ تھا، اس باغ میں بیٹھے اور انگور کو نچوڑا، اس کے پانی سے، انگور کے پانی سے میں کچھ روٹی کے ٹکڑے ڈالے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے کہ کچھ یہ نرم ہوگا تو میں کھاؤں گا۔ تو وہاں پر یہ آرام فرمانے لگے تو یہ سوتے سوتے ان کی ایسی آنکھ لگی کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ابھی سونے لگا ہوں تو اللہ پاک کیسے قیامت میں محشر سے پہلے کیسے اللہ پاک مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیسے زندہ فرمائے گا، کیسے ہڈیوں پہ گوشت چڑھائے گا، کیسے اللہ پاک ایک جو جاندار بوسیدہ ہو گیا، جس کا سب کچھ ختم ہو گیا، قیامت میں وہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ خیال دل میں لے کر لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی اور اللہ پاک نے ان کو ایسا سلایا کہ مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، مطلب کہ تقریباً 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام وہیں پر سوتے رہے۔ تو جب سو کر کے اٹھے، 100 سال کے بعد جب سو کے اٹھے تو ایک فرشتہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو انہوں نے فرشتے نے ان سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ کتنی دیر سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت کے دن کے اس حصے میں آیا تھا اور ابھی سورج اس جگہ پر ہے، تو وقت مطلب دن کا کچھ حصہ میں نے سویا ہے۔ تو ان فرشتے نے بتایا کہ نہیں اے اللہ کے نبی، آپ یہاں پر 100 سال تک سوتے رہے ہیں، آپ اپنے پاس وہ انگور کے اندر ڈالا ہوا وہ روٹی کے ٹکڑے دیکھیے اور آپ انجیر کو دیکھیے اور آپ اپنے اس گدھے کو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف نگاہ فرمائی تو دیکھا کہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہوئی پڑی، وہ وقت گزرا پڑا، وہ عمارت تبدیل ہوئی ہوئی، اور پھر خیال آیا کہ میرے جو سوتے ہوئے میں نے ابھی جو خیال کر رہا تھا ان کے مطابق تو یہی تھا کہ کچھ حصے کے بعد ہی وہ جاگ گئے ہیں، تو سونے سے پہلے وہ جو سوچ رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ہڈیاں کیسے دوبارہ اٹھائے گا، تو وہ دیکھا کہ اللہ کے حکم سے وہ گدھے کی ہڈیاں واپس جڑنا شروع ہوئیں، جوڑ آپس میں ملنا شروع ہوئے، ہڈیوں پہ ماس آنا شروع ہوا، نسیں بننا شروع ہوئیں، جلد آنا شروع ہوئی، خون جاری ہونا شروع ہوا۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بہت حمد و ثنا بیان کی اور پھر واپس وہ اس پہ بیٹھے اور بیٹھ کر کے اپنی قوم کی طرف گئے۔ جب اپنی بستی میں پہنچے تو دیکھا کہ 100 سال کے بعد وہاں کا منظر بدل گیا، وہاں کا بادشاہ بدل گیا۔ تو بہرحال پھر جب وہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، نابینا ہوئی ہوئی عورت، انہوں نے کسی طرح اپنے گھر کا پتہ لگوایا کہ میرا گھر یہاں پر تھا، تو وہاں پہنچے تو ایک بوڑھی عورت، کوئی 125 سال کی بڑھیا وہاں پر موجود تھیں۔ تو ان سے پوچھا کہ یہاں پر عزیر کا گھر کون سا ہے؟ تو جیسے ہی انہوں نے عزیر کا نام لیا تو وہ بے ساختہ رونے لگیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں جو اتنے سالوں کے بعد ان کا نام اقدس لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا۔ تو انہوں نے حیرت سے آواز کو پہچاننے کی کوشش کی، ادھر ادھر چہرہ گھمانے لگیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو ایسی طاقتیں عطا فرمائی تھیں کہ انہوں نے ان بوڑھی عورت کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی، وہ دیکھنے لگیں اور ان کی بینائی واپس آئی۔ وہ اپنی قوم کی طرف، یعنی کہ یہود کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، جہاں پر ان کی عبادت گاہ تھی، وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر کے گئیں اور جا کے فرمایا کہ یہ عزیر ہے، یہ اللہ کا بندہ جو تورات کے حافظ تھے، کیونکہ اس وقت تورات بہت کم
بہت کم ہی لوگ رہ گئے تھے جو تورات جانتے تھے، تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا امتحان لینے کی کوشش کی، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل بہت زیادہ سرکش قوم رہی ہے، موجودہ طور پہ بھی بنی اسرائیل بڑی سرکش ہے، جو اسرائیلی ہیں وہ انتہائی گھمنڈ میں رہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ ساری کی ساری تورات زبانی بیان فرمائی، اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھے آسمان سے کچھ روشنی ان کے جسم میں داخل ہوئی، انہوں نے ایسی تورات سنائی کہ وہ بنی اسرائیل یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو تختیوں پر لکھی ہوئی تورات سنائی تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں کہ انہوں نے زبانی سنا دی، اللہ نے آسمان سے ان کی طرف نور بھیجا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک میں پڑ گئے، تو وہ بھی بہرحال کفر میں پڑ گئے۔ تو اس طرح یہ مختصر سا واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور انہی کے ساتھ جو نام اقدس لکھا یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے، اور یہ بھی اردن، جو موجودہ اردن ہے، وہاں پر اللہ نے ان کو معبوس فرمایا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب قوم سرکشی میں پڑی اور بت پرستی میں پڑی، ایک بت بنا، بال کے نام سے بت تھا، جو 20 گز لمبا اور سونے کا بنایا ہوا 4 منہ والا ایک بت تھا، اور ساری بنی اسرائیل اس کی عبادت کرتی تھی۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا گیا، لیکن وہ لوگ نہ مانے، انہوں نے بڑی تبلیغ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ واپس تشریف لے آئے، اور کسی پہاڑی کی چٹان میں یہ چھپ کر انہوں نے تقریباً 7-8 سال گزارے، کیونکہ بنی اسرائیل ان کو شہید کرنے کے لیے واپس آئے تھے۔ تو یہ بھی پورے اسرار طور پہ ان کی شریعت، اس میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے کہ ان کا مزار کہاں ہے یا یہ کب فوت ہوئے، تو ان کے فوت ہونے کے بارے میں نہیں پتہ، یہ ایک ابھی بھی راز ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے حبیب جانتے ہیں۔ تو اللہ بہرحال ہمیں ان مقدس ہستیوں سے محبت کی توفیق دے، ان سے پیار کی توفیق دے، ان کے ناموں کو محبت، ادب اور احترام سے چومنے اور خوبصورت لکھنے کی سعادت دے۔ تو ہم نے بہرحال ان اللہ کے بندوں کا خوبصورت نام لکھنا سیکھا۔ اللہ پاک ہمیں اسی محبت کا صدقہ، اسی لکھنے کا صدقہ قیامت میں ان کی بھی شفاعت عطا فرمائے، اور ان کی شفاعت سے بھی اللہ پاک ہمیں جنت کا رستہ دکھائے۔ تو بہرحال آج کے لیسن کا اختتام ہوا۔ میں آپ سے تمام ویور سے، دیکھنے والوں سے، ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ یہ فری آف کاسٹ کورس ہے، خطاطی کورس ہے، کیلیگرافی کورس ہے، جو یوٹیوب پر لوگ بہت مہنگے داموں دے رہے ہیں، لیکن ہم فری آف کاسٹ اور شاید اس طرح سے آسان انداز میں بتانا، شاید ہی جس طرح ہم نے کوشش کی ہے، ہمارا حسن ظن ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اچھا اور بہتر بھی بتا رہا ہو، لیکن ہمارا حسن ظن ہے کہ ہم نے بہت اچھے انداز میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال آپ ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے کمنٹس باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور ہماری شارٹ ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ زاہد ملک کو اجازت دیجیے، اگلے لیسن میں نئے الفاظ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔